हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ जो किस्सा शेयर करने जा रही हूँ ये मुझे एक खातून ने सुनाया था। आइए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। मेरी माँ की ज़रा सी बेएहतियाती मेरी बड़ी बहन की मौत का सबब बन गई। घर में मातम था। मेरी जवान बहन मर गई थी। हम बहनें फूट फूट कर रो रही थीं। छोटा भाई कुछ समझ नहीं पा रहा था कि हमारे घर में क्या हो रहा है। घर में तमाम रिश्तेदार इकट्ठा थे। अम्मी साकित व जामिद खामोशी से बैठी थीं, जैसे वो पत्थर की हो गई हों। ये सरासर अम्मी की गलती थी, जिसका खमियाजा उनकी औलाद को भुगतना पड़ रहा था। औलाद की तकलीफ़ वालिदैन के लिए सबसे बड़ी आजमाइश होती है। मेरी वालदा का ताल्लुक़ एक मजहबी घराने से था। अम्मी 4 भाइयों की इकलौती बहन थीं। अम्मी ने मैट्रिक तक तालीम हासिल की थी। मैट्रिक करने के बाद वो घर में फ़ारिग बैठी थीं कि अम्मी को न जाने कहाँ से अमलियात का शौक़ उठा। अपने छोटे भाई को पैसे देकर 5-6 अमलियात की किताबें मंगवा कर पढ़ना शुरू कर दीं। ना सिर्फ पढ़ीं बल्कि उन किताबों में दिए गए अमल भी करने लगीं। किसी आमिल से इजाज़त लिए बग़ैर इस तरह के अमलियात का क्या नतीजा होगा, ये उन्होंने सोचा भी न था। अम्मी के किसी अमल ने एक पुरसुकून रूह को झंझोड़ दिया था। खुदा जाने वो कोई जिन था, भूत या कोई रूह। वो एक लंबा तड़ंगा काला मर्द था, जिस तरह हबशी होते हैं, बिल्कुल हबशी वाले नाक नक्शे का। अम्मी चूँकि नमाज रोज़े की पाबंद थीं, नाना नानी मामू घर के तमाम लोग नमाज रोज़े की सख्ती से पाबंदी करते थे। शायद यही वजह थी कि इसने अम्मी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। अम्मी बताती हैं वो अम्मी को कभी दीवार पर चिपका नज़र आता, कभी सहन में बंधी रस्सी पर उल्टा लटका नज़र आता। इस तरह की मखलूक के लिए जब कोई अमल किया जाता है तो महीना 15 दिन पहले जमाली या जलाली परहेज़ किया जाता है। जमाली परहेज़ का मतलब लहसुन, प्याज, अंडा, मछली से परहेज़ होता है। जलाली परहेज़ बहुत सख्त होता है। इसमें सिर्फ दूध पी सकते हैं या चने खा सकते हैं, मगर बहुत ख्याल के साथ। अगर दूध के साथ कोई मक्खी या मच्छर पी गए या चने के साथ घुन खा लिया तो ये परहेज़ टूट जाता है और नए सिरे से परहेज़ करना होता है। नमाज अव्वल वक्त अदा करनी होती है और तमाम मकरूहात से परहेज़ लाजमी होता है। यानी अमलियात के ज़रिए किसी मखलूक को कब्ज़े में करना बड़ा जान जोखम का काम होता है। जब आमिल अमल में कामयाब होता है तो इस तरह की मखलूक के हाजिर होने पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम देकर वादा लिया जाता है कि वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और बुलाने के वक्त ही हाजिर होगा। मगर अम्मी तो ये भी नहीं जानती थीं कि उनके कौन से अमल से ये हाजिर हुआ है। खौफ इसी बात का था कि ये हबशी किसी वादे और कसम का पाबंद ना था। नाना नानी ने अम्मी के मामले में कभी किसी आमिल की मदद नहीं ली। नाना का ख्याल था ये अम्मी का वहम है, जबकि अम्मी तमाम किस्सा नाना को सुना चुकी थीं। वो अम्मी के अलावा कभी किसी को नज़र नहीं आया था। नाना को लगा इन तमाम मसाइल का हल अम्मी की शादी है। नाना ने मुनासिब रिश्ता देखकर अम्मी की शादी कर दी। अब्बू भी मुकम्मल मजहबी थे। अम्मी ने अब्बू को इस सारे वाक़ये से लाइल्म रखा। शादी के बाद भी वो हबशी अम्मी को नज़र आता रहा। पता नहीं वो अम्मी से क्या चाहता था। इसने कभी अम्मी से बात नहीं की थी। अम्मी भी आदी हो गई थीं। वो अब उसे देखकर खौफज़दा नहीं होती थीं। वक्त गुज़रने के साथ साथ अम्मी 4 बेटियों और एक बेटे की माँ बन चुकी थीं, मगर वो अब भी हबशी को उल्टा लटका देखती थीं। वक्त पर लगाकर उड़ता रहा। चारों बेटियां जवान हो गईं। अचानक एक दिन वो हो गया जिसका डर था। बड़ी बाजी खुशी को वो हबशी दीवार पर चिपका नजर आया। बाजी चीख मारकर बेहोश हो गई। बाजी की चीख से सब घरवाले उनके इर्द गिर्द जमा हो गए। अम्मी बाजी के मुंह पर पानी के छींटे मारने लगीं। खुशी बेटा होश में आओ, क्या हो गया है तुम्हें? खुशी बाजी ने आंखें खोलीं तो उनकी आंखें खौफ से फटी हुई थीं। वो कुछ बोलने की कोशिश करने लगीं, मगर अल्फाज ज़बान का साथ नहीं दे रहे थे। वो उंगली से एक तरफ इशारा कर रही थीं।
باجی کے منہ سے بس یہ الفاظ نکلے، وہ کالا آدمی۔ امی ساری بات سمجھ گئیں۔ امی باجی پر آیت الکرسی پڑھ کر پھونکنے لگیں۔ ابو بھی آ گئے۔ باجی کو ڈاکٹر کو بھی دکھایا مگر کوئی فرق نہ پڑا۔ باجی دن بدن کمزور ہوتی گئیں۔ وہ ہر وقت خوفزدہ رہتی تھیں۔ امی خود دم درود کرتی رہیں مگر کسی عامل کو نہیں دکھایا، کیونکہ اس طرح امی کا راز فاش ہو جاتا۔ یہ مصیبت امی کی بلائی ہوئی تھی۔ امی کا خام خیال تھا کہ وہ کالا حبشی باجی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ باجی تنہا تنہا رہنے لگیں۔ وہ بات بھی بہت کم کرتیں۔ میری زندگی سے بھرپور بہن مرجھا کر رہ گئی، اور پھر ایک دن باجی نے زندگی کا ساتھ چھوڑ دیا۔ باجی کی اچانک موت نے امی کو ادمرہ کر دیا۔ امی کو یہ اندازہ نہ تھا کہ باجی مر جائیں گی۔ وہ کھیل جو باجی کے ساتھ کھیلا جاتا رہا، وہ کھیل کالا حبشی میرے دوسرے نمبر کی بہن عرشی سے کھیلنے لگا۔ جو حالت باجی کی تھی، اب وہ حال عرشی کا ہو گیا تھا۔ عرشی مجھ سے بڑی تھی۔ عرشی نے بتایا، وہ کالا حبشی رات کو میرے پاس آ جاتا ہے۔ وہ میرے ساتھ وہی حرکتیں کرتا ہے جو کہ ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے۔ جب وہ میرے پاس سے ہٹتا ہے تو میرا پیٹ پھول جاتا ہے، اور صبح فجر تک میں اس حبشی کی شکل کے ڈھیروں بچے پیدا کرتی ہوں۔ ہر رات کی اس عمل سے عرشی کمزور ہوتی چلی گئی۔ جب دوسری بیٹی کی جان پر بن آئی تو امی نے سارا راز ابو سے کہہ سنایا۔ ابو سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ اگر تم یہ سب مجھے پہلے بتا دیتی تو میں اپنی بیٹی کو بچا لیتا۔ اب ابو کی دوڑیں عاملوں کے پاس لگنے لگیں۔ طرح طرح کے عامل حضرات اپنا علم آزماتے رہے، پیسہ پانی کی طرح بہایا، مگر پھر بھی عرشی موت کی پرسکون نیند سو گئی۔ گھر میں پھر جوان موت۔ لوگ طرح طرح کی باتیں بنانے لگے۔ رشتہ داروں نے ملنا جلنا ختم کر دیا۔ 2 جوان اموات نے امی ابو کو نڈھال کر دیا۔ مجھے دونوں بہنوں کی موت سے زیادہ یہ خوف تھا کہ اب میرا نمبر ہے۔ عرشی کی موت کو 10 دن گزر گئے۔ ایک دن میں رسی سے کپڑے اتار رہی تھی۔ رسی کے کونے پر ایک مردانہ قمیص ٹنگی تھی۔ میں قریب جا کر قمیص دیکھنے لگی۔ میرے گھر میں تو یہ کسی کی نہیں ہے۔ یہ سوچتے ہوئے میں نے قمیص کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ خوف سے میری چیخ نکل گئی۔ قمیض میں ایک سر پھنسا تھا، کسی کالے آدمی کا، اور وہ سرخ سرخ آنکھوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ میری چیخ کی آواز سن کر امی آ گئیں۔ میں امی سے لپٹ گئی۔ امی مجھے بچا لیں، امی، وہ کالا آدمی قمیض میں، وہ اس کا سر۔ میرے منہ سے بے ربط آواز نکلنے لگی۔ کہاں بیٹا؟ یہاں تو کوئی قمیض نہیں ہے۔ کمال کی بات یہ تھی کہ وہ امی کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ امی مجھے لے کر کمرے میں آ گئیں۔ حبشی کو دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ باجی اور عرشی کس آزمائش سے گزری تھیں۔ مجھے اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ خوف سے میرا دل میرے حلق میں دھڑک رہا تھا۔ میری حالت دیکھ کر امی متواتر روئے جا رہی تھیں۔ اتفاق سے اس وقت امی کی خالہ زاد بہن آ گئیں۔ سلمیٰ خالہ امی کو روتا دیکھ کر بولیں، کیا بات ہے، تم ماں بیٹی کیوں پریشان ہو؟ خالہ کی ہمدردی پا کر امی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑیں اور روتے ہوئے سب کچھ خالہ کو بتا دیا۔ سلمیٰ خالہ نے کہا، اللہ نے شاید اس وقت مجھے تمہاری مدد کو ہی بھیجا ہے۔ میں کل اپنے مرشد کے پاس پشاور جا رہی ہوں۔ وہاں ہر سال مرید قافلے کی صورت میں جاتے ہیں۔ رہائش اور طعام کا بھی بہترین انتظام ہے۔ اگر تم مناسب سمجھو تو عبیرہ کو میرے ساتھ بھیج دو۔ انشاءاللہ تمہارا مسئلہ وہیں سے حل ہوگا۔ امی نے کہا، سلمیٰ باجی، آپ عبیرہ کو اپنے ساتھ لے جائیے گا۔ میں اس کے ابو سے رات کو اجازت لے لوں گی۔ میں اب یہ موت کا کھیل ختم کروں گی۔ غلطی میری ہے تو سزا بھی مجھے ملے۔ میرے بچے بے قصور ہیں۔ امی یہ کہہ کر پھر رونے لگیں۔ سلمیٰ خالہ نے امی کو تسلی دی اور مجھے صبح تیار رہنے کی تاکید کرتی ہوئی چلی گئیں۔ مجھے تو رات کی فکر تھی۔ رات تو مجھے گھر میں ہی رہ کر گزارنی تھی۔ رات بھی آ ہی گئی۔ خوف سے میرا دم خشک ہو رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ میری مدد فرما۔ میں سلمیٰ خالہ کے مرشد کا نام نہیں جانتی تھی،
مگر میں صبح صحیح سلامت ان کے پاس پہنچنا چاہتی تھی۔ میں ساری رات جاگتی رہی۔ جب موت سامنے ہو تو نیند کس سے آتی ہے؟ میں پوری رات درود شریف کا ورد کرتی رہی، یہاں تک کہ اذان فجر ہو گئی۔ میں نے فجر کی نماز پڑھی اور خدا کا شکر ادا کیا کہ ساری رات وہ ملعون حبشی نظر نہیں آیا۔ میں نے بیگ میں اپنے کپڑے اور ضرورت کا سامان رکھا۔ اتنی دیر میں امی ابو بھی اٹھ گئے۔ ٹھیک 7 بجے سلمیٰ خالہ آ گئیں اور میں سب کو خدا حافظ کہتی ہوئی سلمیٰ خالہ کے ساتھ باہر آ گئی۔ گھر کے سامنے بس کھڑی تھی۔ بہت سے مریدین حضرت صاحب سے ملنے جا رہے تھے۔ میں بس میں کھڑکی کی طرف بیٹھ گئی۔ میرے ساتھ ہی سلمیٰ خالہ بیٹھ گئیں۔ جب میں نے نظر اٹھا کر گھر کی طرف دیکھا تو دروازے پر حبشی کھڑا مسکرا رہا تھا۔ میری اوپر کی سانس اوپر رہ گئی۔ بس آہستہ آہستہ چل پڑی۔ میرا خیال تھا کہ وہ بس میں آ جائے گا، مگر وہ آہستہ آہستہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ بس چلتی رہی۔ مغرب سے کچھ پہلے بس ایک ہوٹل کے سامنے رکی۔ لوگ اترنے لگے۔ سلمیٰ خالہ نے کہا، چلو عبیرہ، واش روم چلتے ہیں۔ میں بس سے اتر کر سلمیٰ خالہ کے ساتھ ہوٹل کے اندر چلی گئی۔ واش روم سے فارغ ہو کر وضو کیا، کھانا کھایا۔ سلمیٰ خالہ وہیں بیٹھ کر پان کھانے لگیں۔ میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ 6-7 قدم ہی چلی ہوں گی کہ سامنے درخت پر وہی حبشی الٹا لٹکا دیکھا۔ وہ میری طرف غصے سے دیکھ رہا تھا۔ پیچھے سے سلمیٰ خالہ آواز دینے لگیں، چلو عبیرہ۔ میرے قدم من بھر کے ہو گئے تھے۔ میں وہی جم گئی۔ خالہ نے کندھے پر ہاتھ رکھا، جیسے میں ہوش میں آ گئی۔ تیز تیز قدم اٹھاتی بس میں سوار ہو گئی۔ حبشی ہنوز وہیں لٹکا ہوا تھا۔ بس چل پڑی۔ پھر بس 2 جگہ رکی، مگر میں بس سے نہ اتری۔ میں جانتی تھی کہ حبشی اپنی سی پوری کوشش کرے گا کہ میں حضرت صاحب تک نہ پہنچوں۔ حبشی نے جس طرح میری طرف غصے سے دیکھا تھا، مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میری پریشانی کا حل مرشد سرکار کے پاس ہی ہے۔ اگلے دن عصر کے وقت ہم حضرت صاحب کے مسافر خانے کے آگے اترے، نماز عصر ادا کی، لنگر خانے میں کھانا کھایا۔ خالہ بولی، عبیرہ بیٹا بے فکر ہو جا، وہ مردود حبشی سرکار کی حدود میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ بعد نماز مغرب تمام خواتین مرشد سرکار کی بیگم سے ملنے چلی گئیں۔ میں بھی ان کے ساتھ تھی۔ خواتین اپنے مسائل حضرت صاحب کی بیگم کو بتاتی تھیں۔ وہ ایک کاغذ پر تمام مسائل لکھ لیتی تھیں، پھر ان کا حل سرکار کاغذ پر لکھ کر دیتے تھے۔ میں نے بھی تمام واقعہ بیوی مرشد سے کہہ دیا۔ پھر ہم سب مسافر خانے میں آ گئے۔ خالہ نے ٹھیک کہا تھا، وہ مردود حبشی اب تک مجھے یہاں نظر نہیں آیا تھا۔ اگلی صبح ایک عورت مسافر خانے میں آئی اور آواز لگا کر کہنے لگی، عبیرہ کون ہے؟ سرکار بلا رہے ہیں۔ میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ سلمیٰ خالہ بولیں، عبیرہ بیٹا پردہ کر کے جانا، سرکار بے پردہ بیویوں سے نہیں ملتے۔ میں نے خود کو چادر سے اچھی طرح ڈھانپ لیا۔ جب میں حضرت صاحب کے پاس پہنچی تو وہاں بیوی مرشد بھی موجود تھیں۔ بیوی نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ حضرت صاحب مجھ سے مخاطب ہوئے۔ بیوی نے مجھے آپ کا مسئلہ بتایا ہے، اب آپ کچھ کہیں۔ میں اپنی دونوں بے قصور بہنوں کی موت کا بتاتے ہوئے رو پڑی۔ حضرت صاحب بولے، ابھی اس کو بلائے لیتے ہیں، میں خود اس سے معلوم کرتا ہوں کہ وہ کیوں تم لوگوں کے پیچھے پڑا ہے۔ حضرت صاحب نے آنکھیں بند کیں اور پھر چند سیکنڈ بعد اچانک آنکھیں کھول دیں۔ وہ حیرت سے بولے، وہ تو مسلمان ہے، پھر اس طرح کی حرکت کیسے کر سکتا ہے؟ پھر حضرت منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگے۔ کچھ دیر بعد وہ کالا حبشی حضرت صاحب کے سامنے کھڑا تھا۔ حضرت صاحب نے گرجدار آواز میں کہا، بیٹھ جا۔ وہ فوراً بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں نیچی تھیں۔ سرکار بولے، کیوں اس خاندان کے پیچھے پڑا ہے؟ مسلمان ہوتے ہوئے دوسرے مسلمان کو تنگ کرتا ہے۔ حبشی بولا کہ اس لڑکی کی ماں نے مجھے اپنے عمل سے قبضے میں کیا۔ آپ تو جانتے ہیں میرے عمل میں جلالی پرہیز کیا جاتا ہے، اور یہ عمل ایک ایسے چراغ کو سامنے رکھ کر کیا جاتا ہے جس میں بڑے مینڈک کا خون ہو اور چوتارا کپڑا ڈال کر جلایا جائے۔
مجھے بلانے کے لیے چراغ جلایا جاتا ہے اور واپس بھیجنے کے لیے چراغ گل کر دیا جاتا ہے۔ میں یہاں اپنے قبیلے سے دور، اپنے بیوی بچوں سے دور قید ہوں۔ وہ نہ مجھ سے کوئی کام لیتی ہے اور نہ ہی آزاد کرتی ہے۔ مرشد بولے، تو ان بچیوں کے پیچھے کیوں پڑا ہے؟ قصور ان کی ماں کا ہے جس نے تجھے اپنے عمل سے حاضر کیا۔ تو نے ان کی ماں کو کیوں نقصان نہ پہنچایا؟ حبشی بولا، اس کی ماں کا نام ہی دو دھاری تلوار ہے، بھلا میں زینت فاطمہ نامی اس کی ماں کو کیسے نقصان پہنچا سکتا ہوں؟ مرشد بولے، اب کیا چاہتا ہے؟ حبشی ادب سے بولا، اس کی ماں سے کہیں مجھے آزاد کر دے۔ مرشد بولے، اور جو اس کی دو جواں بہنیں جان سے گئیں، اس کی سزا تو تجھے بھگتنا پڑے گی۔ حبشی گڑ گڑانے لگا، سرکار مجھے معاف کر دیں، میں نے گناہ کیا اور اب میں توبہ کرتا ہوں۔ مرشد گرجے، تو نے خدا کا بنایا قانون توڑا ہے، بلا اپنی اس فوج کو جو اس لڑکی کی بہنوں نے جنی ہے۔ کچھ سیکنڈ بعد چھوٹے چھوٹے ڈھیروں بچوں سے کمرہ بھر گیا۔ وہ بچے سب حبشی کی فوٹو کاپی تھے۔ مرشد بولے، تو اب اس فوج کے ساتھ مل کر انسانوں کو تنگ کرے گا؟ حضرت آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگے۔ تمام بچے ایک ایک کر کے صابن کے بلبلوں کی طرح پھٹنے لگے، سب ایک ایک کر کے ختم ہو گئے۔ اب حبشی کی باری تھی۔ حضرت صاحب نے ہاتھ میں پانی لے کر بلند آواز میں کلمہ پڑھا اور اللہ اکبر کہہ کر پانی کے چھینٹے حبشی پر پھینک دیے۔ حبشی کے جسم میں آگ لگ گئی اور وہ راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ آج میں ایک خوش خرم زندگی گزار رہی ہوں۔ مرشد صاحب نے میرے لیے اللہ سے خصوصی دعا کی اور خدا نے بندے کے روپ میں مرشد صاحب کو میرے لیے فرشتہ بنا کر بھیج دیا۔ کالا حبشی آج بھی چشم زدن میں میرے سامنے آ جاتا ہے تو میں یہ سوچ کر ہی کانپ جاتی ہوں کہ اگر میرا انجام بھی میری بہنوں جیسا ہو جاتا تو۔ فرینڈس، یہ تھی آج کی اسٹوری۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ اسٹوری بھی بہت پسند آئی ہوگی۔ تو اگر آپ کو میری اسٹوریز پسند آ رہی ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کریں، اپنے فرینڈس اینڈ فیملی ممبرس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیں۔ تو اب ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم ایک نئی ہارر اسٹوری کے ساتھ۔ بائے بائے۔